बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर की मईशत को हिला कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत 100 से ज़ायद मुल्कों पर गैर मुतवक्किल इजाफी टैरिफ लगाए गए। चीन समेत कई मुल्कों की जानिब से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं और इस पॉलिसी से आलमी सतह पर बड़ी बेचैनी परेशानी देखने में आ रही है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से आज हफ्ते का पहला दिन दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। सरमायाकारों के अरबों डॉलर्स लम्हों में डूब गए। यूरोप से लेकर एशिया तक, शंघाई से लेकर हांगकांग और पाकिस्तान तक स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड मंदी देखी गई और स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड मंदी के लिए खून की गोली जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तकरीबन 4000 पॉइंट्स की नुमाया गिरावट देखी गई। इस फैसले से मुतासरा मुल्कों को ही नुकसान नहीं हो रहा बल्कि अमेरिका में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 दिन में 60 खरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आलमी सतह पर ब्लैक डे की गूंज है, तिजारती दुनिया परेशान है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सदर डटे हैं और फैसला वापस लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे डील नहीं करूंगा। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान समेत 50 से ज़ायद मुल्कों ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से राब्ते शुरू कर दिए हैं। मामला तय करने की कोशिश भी हो रही है। अब सवाल ये है कि ट्रंप टैरिफ के बाद तिजारती दुनिया को महज वक्ती झटका है या आलमी मईशत वाकई एक बड़े बहरान की दहलीज पर खड़ी है। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये अमरीकी जो टैरिफ है, आपके ख्याल में ये वाकई आलमी मईशत के लिए कितना ख़तरनाक है? जिस तरह से स्टॉक मार्केट्स आलमी सतह पर भी मंदी का शिकार देखी गई और ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को इस सूरत हाल में आपको लगता है कोई स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? आपके ख्याल में अमरीकी पॉलिसीज़ के जो असरात हमारी पाकिस्तान की अगर मुकामी मईशत और बरामदात पर बात करते हैं तो वो किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? वो कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में घास तो वैसे ही पिस जाता है। तो पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक की तो वैसे ही चाइना अमेरिका की लड़ाई में ऐसी की तैसी फिर रही है और फिर जानी है। आप देखें थोड़ा सा आगे कि रशिया पे तो नहीं लगाई, चाइना के ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगा दी। अच्छा, हमारे पास IMF है और हमें वो कहते हैं आपकी इंडस्ट्री जाए भाड़ में, आप कोई टैरिफ नहीं लगा सकते। मतलब अब जो हमने मुआहदा किया हुआ है उसमें भी हमारी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम टैरिफ लगाएं। और हमारी इंडस्ट्री चीख रही है मुसलसल कि भाई ये जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करेंगे, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हो, मुख्तलिफ हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी $बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है और आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ कि भाई आप चाइना से वो ला के लोग डंप कर लेते हैं, कुछ यूरोप से थोड़े बहुत ला के डंप कर लेते हैं। तो ये हम तो इसको फेस नहीं कर पा रहे थे कि ऊपर से जो अमेरिका ने काम, ज़ाहिर सदर ट्रंप तो ट्रंप है ना, उन्होंने अपना कार्ड खेलना है। अब वो चाहे मुल्क कहीं पे भी चला जाए, अमेरिका कहीं जाए, जो नुकसान हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी डूब गई हैं, $बिलियन हैं। हम तो वो हमारे तो सोच में नहीं आते जितनी उनकी कंपनियां नीचे गिर गई हैं। तो जाहिर है हमने भी फिर अपनी 2 कमेटियां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बनाई हैं कि जाके कोई मुज़ाकरात करें। FPCCI वाले कह रहे हैं जी हमारे लिए बड़ा मौका है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ममालिक पर ज़्यादा ड्यूटियां लगी हैं, तो हम अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत करके नेगोशिएट कर लें तो शायद हमारी इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा हो जाए। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाए क्योंकि ज़ाहिर है जिनका काम है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ये बात कह रहे हैं, ताजर ये कह रहे हैं, एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे अप्रोच करना चाहिए। अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सारे मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अमेरिकन आ रहे हैं, दूसरे आए हुए हैं सारे के सारे। हम एक तरफ इधर से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दावत पर वो लोग अमेरिकन कांग्रेसमैन और हमारा जो वहाँ पर कॉकस बना हुआ है उसके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ तो लोग समझ रहे थे कि वो इमरान खान के लिए आ रहे हैं, अब समझ आई कि नहीं, वो तो हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। तो अब होना यही चाहिए कि ठीक है नुकसान भी है तो अपॉर्चुनिटी अगर मौजूद है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि ये किसी की वजह से तो नहीं हो रहा। ये तो ट्रंप साहब ने पहले से कहा हुआ था कि मैंने तो, वो चाहते हैं गोरे को वहां कारोबार और बिजनेस मिले, जॉब मिले, अमेरिकन गोरे को। उनकी तरजीहात में नंबर 1 वही है क्योंकि वो वोट भी उसी से ले रहे हैं ना, सफेद फार्म से ले रहे हैं, सिर्फ अमेरिकन से नहीं ले रहे। उनकी तरजीह ही सफेद फार्म है। वो मार्शल रेस की तरफ भागते हैं कि जी मेरे तो फौजी जो हैं वो जो रियासतें हैं मुझे तो वो वोट करती हैं, वो पॉपुलर वोट की तरफ जाते हैं। लेकिन उसका क्या नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले महीनों में पता चलेगा। चाइना तो पहले से तैयार बैठा था कि उन्हें पता था कि ट्रंप क्या करेगा, उन्होंने भी जवाबन 34% कर दी, ड्यूटी लगा दी। पाकिस्तान तो नहीं ना ये कर सकता कि जी हम तो पहले ही, हमारे साथ तो उनकी
ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے ان کے پاس، جبکہ جواباً ہم نہیں لے رہے ان سے. تو جو بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیوٹی زیرو کرنی ہے، تو پھر تو وہاں سے لوگ موٹر سائیکل ایسا امپورٹ کریں گے ٹکا کے، اگر ڈیوٹی نہیں ہوگی. میں نے ایک چھوٹے سے مثال دی ہے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس کی خواہش ہوگی کہ وہاں سے کیا ڈیوٹی لا سکتے ہیں. بہرحال اس کو پاکستان کو بچانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے، انڈسٹریلسٹوں کو بھی اچھے مشوروں کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ بھگتنا تو ہمیں دنیا کے ساتھ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ بن جائے. صحیح ہے جی، بہتر راستہ بن جائے. اور یہ جو بات آپ اپرچونٹی کی کر رہے ہیں، اگر ہے تو اویل کرنا چاہیے. ایسا صاحب، اب یہ ٹرمپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب جو امریکی مقامی معاشی منڈی ہے اس پر اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا بحران عالمی سطح پر پیدا ہو سکتا ہے معیشت کے حوالے سے؟ اور خاص پر اگر پاکستان کی جو ہم بات کریں تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ پیدا ہو نہیں سکتا، ہو گیا دعا. آپ دیکھیں نا، ہمیں خیر ہماری سٹاک مارکیٹ کو بہت لیٹ سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے، ٹرمپ نے کر کیا دیا. یہ تو دنیا حیران تھی اس دن، پہلے دن جس طرح سے پرفارم کیا ہماری سٹاک مارکیٹ نے کہ ریکارڈ بلندی پہ چلی گئی، اور پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس اس دن بھی گری بھی تھیں. لیکن اب سمجھ آئی ہے تو اس کے بعد یہاں بھی ایک سٹیج پہ آپ کو پتا نا آج معطل کرنا پڑا کاروبار، اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ریکوری ہوئی ہے، ورنہ بہت برے حالات ہو گئے تھے اس کے کھلتے ہی. ایک تو اس کا آغاز ہی جی وہ جاپان نے بھی کی معطل، وہی میں کہہ رہا ہوں آٹومیٹک ہوتا ہے سٹاک ایکسچینج میں اپ اور ڈاؤن کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا معطل، رانا صاحب کے بہت بڑا نقصان ہو گیا نا آپ کو. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، میں مطلب یہ کوئی اضافہ نہیں کر رہا نالج میں کہ معطل ہو گئی تھی اور کوئی بڑا کام ہو گیا. بالکل، اس کا بیسک ریزن یہ ہوتا ہے جب معطل ہوتی ہے. تو وہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اب ایک پاگل اگر شخص پوری مطلب ایک ملک کا بیڑا غرق تو چلے سمجھ میں آتی ہے، پوری دنیا کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے ٹرمپ صاحب نے. اور مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ دنیا سے تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ امریکہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی دیکھیں نا، جس طرح سے وہ بھی ان کی اپنی معیشت کا بیڑا غرق ہوا اس سٹیج پہ. تو اب پتہ نہیں یہ سنبھلیں گی کیسے چیزیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی بہت زیادہ ٹیکسٹائل کا ہی ہمارا مین تو امریکہ کے ساتھ ہے، ان سے بھی ٹیکسٹائل بہت جاتی ہیں، ان پہ چونکہ ٹیرف زیادہ ہے تو اس کا فائدہ. لیکن ہم اس وقت اتنے بری اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے، وہ جو بزنس مین ہے، وہ اس طرح سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. لیکن آپ آئی ایم ایف کی مجبوری نہ ہو تو آپ وہ ایک بڑا ریلیف دے سکتے ہیں ان کو انرجی سیکٹر میں، اپنے ان کو انڈسٹریلسٹ کو، کہ چلیں یہ جو ٹیرف کا اضافہ ہوا ہے یہ آپ کا ادھر سے نکل جائے گا کہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن ہم وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو ہر سانس لینے کے لیے بھی شاید آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے. اور پہلے تو ماضی میں صرف الزام لگتا تھا کہ جی بجٹ آئی ایم ایف کا ہے، اب تو باقاعدہ وہ اناؤنس کر کے آتے ہیں کہ جی وہ ٹیم آ رہی ہے جی بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویسے ٹیم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں وہ اپنے اعداد و شمار جو بھی ہیں وہ بھیج دینے چاہیے واشنگٹن، وہ وہاں سے بجٹ بنا کے ہمیں بھیج دیں. اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو چاہیے کہ اس کا صرف ٹرانسلیشن ہی کرنی ہے نا اردو میں، کر کے وہ تقریر کر دیا کریں بس. اس سے زیادہ تو اور ہم کر کچھ نہیں سکتے. ایک پھڈا صرف چائنا کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بھئی آپ کی ٹریڈ وار چائنا کے ساتھ تھی، چائنا پہ آپ ٹیرف لگا دیتے، انہوں نے جوابی ٹیرف آپ پہ لگا دینا تھا. اس میں باقی دنیا برباد نہیں ہونی تھی. اسپیشلی ایشین کنٹریز کے لیے یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے دعا، کیونکہ ہماری تو ظاہر ہے ٹریڈ امریکہ اسپیشلی پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس چیز سے نکلنا. لیکن سیل چلیں، حکومت بھاگ دوڑ چونکہ شروع کر دی ہے، کمیٹیاں بھی ڈل گئی ہیں اور وہ امریکی بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی کوئی ریکویسٹ کی جائے گی ظاہر ہے کہ جی آپ سمجھانے کی کوشش کریں ٹرمپ صاحب کو. اگرچہ وہ اس طرح کے لوگ سمجھا نہیں کرتے، وہ کیونکہ انہوں نے محاذ کھولنے ہوتے ہیں مختلف، تاکہ وہ کسی ایک چیز پہ آپ کانسنٹریٹ نہ کر سکیں، کوئی ایک چیز پہ آپ ہٹ نہ کر سکیں، تنقید کا نشانہ نہ بنا سکیں. ایک پہ آپ تنقید ابھی شروع کرتے ہیں، وہ دوسرا کام لے آتے ہیں سامنے، پھر اس پہ آپ کرتے ہیں، پھر تیسری چیز سامنے آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اس طرح کے لیڈرز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن یہ امریکہ سمیت اس وقت تو انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا. جی فیصل صاحب، امریکہ سمیت دنیا کو ہلا کے رکھ دے، لیکن کمپیریزن تو یہ بھی ہو رہا ہے نا پاکستان میں کہ 29 اور بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے کہ 37 ہے، تو اس کا فائدہ بھی پاکستان اٹھا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امریکی پالیسیز کے جو اثرات ہیں وہ
کسی حد تک ہماری معیشت پر پڑیں گے؟ اور جو اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے یا یہ بات ہو رہی ہے کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر کے، تو کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس حالت میں کہ جہاں پر ہم اپنی معیشت کو اب آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ چلیں جی درست سمت میں چل پڑی، ابھی فائدے عوام کو ملنا نہیں شروع ہوئے اس کے، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں فیصل صاحب؟ دنیا میں جنگوں کے انداز حملوں کے طریقے کار تبدیل ہو چکے ہیں. اب روایتی آڈیو لیول بڑھائیے گا جی. جی جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا فیصل میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، آڈیو ایشو ہے وہ ذرا فکس ہو جائے یہ ایشو. جی خالد قیوم صاحب یہی سوال آپ سے. جی خالد صاحب. دیکھیے کہ یہ جو ٹرمپ ٹیرف ہے اس کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا میں آئے ہیں، اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ایشیا، یورپ، امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ان پر جو ہے بڑا امپیکٹ آیا ہے، اور کہ مارکیٹس جو ہیں وہ کریش ہو گئی ہیں. اگر اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو ان ممالک پر زیادہ امپیکٹ آیا ہے جن کے ساتھ امریکہ کا جو ٹریڈ ہے وہ اس میں جو سرپلس نہیں، اس میں نیگیٹو ہے، اور ان کا جو تجارتی خسارہ ہے امریکہ کا جن ممالک کے ساتھ زیادہ ہے وہاں پر ٹیرف جو ہے اسی ریشو سے، اسی تناسب سے جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے جو سٹاک مارکیٹ کے جو ریگولیٹر ہیں اور جو اسٹیٹ بینک ہے یا وزارت خزانہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ جس دن امریکہ کی اور باقی دنیا کی بڑی جو مارکیٹس کریش کر گئی تھی اسی دن جو ہے اس کو اسیس کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں چونکہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہو گئی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، تو اس اعلان کا جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ آیا پہلے 2 روز میں، تو جس سے شاید وہ پوری طرح ہمارے جو ریگولیٹر ہیں وہ اسیس نہیں کر سکے. ان کو مانیٹرنگ جو ہے وہ اتنی حساس مارکیٹ ہے سٹاک مارکیٹ کہ اس کی مانیٹرنگ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ایکسپورٹ کا والیوم ہے وہ امریکہ کے ساتھ، اور پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ ہے اور جو ٹریڈ ہے وہ سرپلس پاکستان کے حق میں ہے، اور پاکستان سب سے بڑا جو ہے پاکستان کا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ بھی امریکہ ہے. تو جب تجارتی خسارہ جو ہے وہ امریکہ کا زیادہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیگر ممالک پر اس کا امپیکٹ آیا اس کا امپیکٹ آنا تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد تھوڑا ڈیلے ہوا ہے. تو اب بھی جو ہے یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے دیکھیے پہلے صبح کے وقت ایک وقت پر جو ہے 6000 سے اوپر بھی چلی گئی اور پھر تھوڑا اس میں ٹھہراؤ آیا. تو اس میں دیکھیے اس کا جو آگے سٹاک مارکیٹ کو سنبھالنے کے لیے جو ریگولیٹر ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مذاکرات ہیں امریکہ کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے جن کا آغاز کیا جا رہا ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہوگی مذاکرات کرنے والی اس کو جو ہے اس حوالے سے پوری طرح تیاری کے ساتھ جو ہے جو امریکی حکام ہیں، تجارتی حکام ہیں، ان کو جو ہے وہ پوری طرح قائل کرنا ہوگا. صحیح. جی فیصل آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سوال آپ کے سامنے. ٹرمپ تجارتی پالیسی کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں دنیا میں نا جو جنگوں کے انداز، حملوں کے طریقہ کار جو ہیں تبدیل ہو گئے ہیں. اب روایتی جنگوں کا جو ہے نا وہ زمانہ نہیں رہا. اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، اس وقت دنیا کے اندر عالمی تجارتی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں دنیا کے تقریباً تمام ملک جو ہیں بالواسطہ اور بلا واسطہ اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ بن گئے. اس کے اثرات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں بچا پا رہے. صرف آج کا جو نقصان ہوا ہے، جنگوں میں بھی شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا ہوگا جتنا ایک دن کے اندر جو ہے دنیا کی میں نقصان ہوا. اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جب دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی جہاندیدہ لوگ بیٹھے ہوں پاکستان میں وہ اپنی اسٹاک مارکیٹ کو کیسے بچا لیں گے؟ جب دنیا نہیں بچا پا رہی اپنی اسٹاک مارکیٹ کو تو ہم کیسے بچا لیں گے؟ لیکن اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنے لیے جو راستہ تلاش کرنا ہے اس کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی بنانے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اب وہ حکمت عملی ٹھیک ہے وہ اب امریکنز کے ساتھ مل کے جو ہے
وہ بنا لیں, بات چیت کر لیں ان کے ساتھ. تو ہم ایک درخواست ہی کر سکتے ہیں نا کہ اس ٹیرف پہ جو ہے آپ نظر ثانی کر دیں, ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ وہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا, کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر لیکن نہیں کرتے تو اس کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی. فوری طور پہ جو ہے نا پاکستان کو ایک ایسے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے کہ جو ان حالات میں جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کو تیار کرے. اس تجارتی پالیسی کا جو ہے وہ 50 سال کا جو ہے وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار کیا جائے. اگر یہ تو ٹرمپ ہے نا, اس سے آپ کوئی بھی توقع کر لیں, کوئی بھی آپ کی انہوں نے خواہش نہیں پوری کی پاکستان نے, وہ کل کو 29% لگایا, کل کو 50% کر دے گا, ہم کیا کر لیں گے. آپ کسی کو ٹیرف لگانے سے, بڑھانے سے, کم کرنے سے تو نہیں روک سکتے. یہ تو انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے نا. دوسری بات ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں کی معیشت تباہ ہو گئی, تو اس کے اثرات امریکہ کی معیشت پہ بھی پڑ رہے ہیں. امریکہ میں بھی جو ہے نا اس کی مخالفت ہو رہی ہے. لیکن ٹرمپ نے جب اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ تیر چلا دیا ہوگا. انہوں نے کوئی نہ کوئی وہاں کے لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہوگی. اس اثرات سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ایک منصوبہ موجود ہوگا. اس منصوبے تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے. بیسکلی تو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ کارڈ کھیل دیا ہے, اب وہ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھے گا اور بیٹھ کے جو ہے نا ہر ملک سے بات کرے گا کہ اب بتاؤ کہ تم ہمیں کیا دیتے ہو اور اس کے بدلے جو ہے ہم تمہیں کیا دیتے ہیں. اب لو دو کی پالیسی پہ جو ہے وہ امریکہ نے اپنی پالیسی جو ہے نا وہ بنانی ہے. لیکن اس وقت ظاہر دنیا اس کے اثر میں آئی ہے, لیکن دنیا کی معیشتوں کو ہم جب آزاد معیشت کی بات کرتے ہیں, اب ظاہر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کی بات کریں گے, تو پاکستان کے پالیسی سازوں کو جو ہے نا اس پہ ایک ریویو پالیسی ضرور بنانی چاہیے. ایک بیک اپ پلان ہمارے پاس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ کل کو دوبارہ کوئی یہ کام کرتا ہے یا اس کام میں مزید شدت آتی ہے یا یہی کام جو ہے وہ اگر امریکہ یہ ٹیرف واپس لینے سے انکار کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی, اس کو ہم نے جو ہے وہ کیسے نمٹنا ہے. سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ کی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں اپنی چیز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے بغیر جو ہے وہ اپنے جو آپ کے ایکسپورٹ کے جو ٹارگٹ ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو جو میٹ کر سکے. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس کی کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے اثرات جو ہے مزید کتنی تباہی جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے. جی الیاس صاحب چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی بتائیں, میں پھر الیاس صاحب کی طرف جاتی ہوں. بس ابھی مزہ آئے گا وال اسٹریٹ کا. اب امریکن سٹاک ایکسچینج کھل رہی ہے نا, آج کا رگڑا تو ابھی لگنا ہے, پھر پتہ چلے گا کہاں پہنچی ہے کہانی, کتنے 20 کے 100 ہیں. ہاں اس کے لیے بھی ظاہر ہے یہ کوئی ایزی گیم نہیں ہے. جی الیاس صاحب. لیکن پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح امپیکٹ آئے گا اکانومی کو, جیسے ہے سٹاک مارکیٹ میں ظاہر ہے ان کے جو اسکرپٹ ہیں وہ ظاہر ہے ان کی پرائسز میں کمی ہوئی, اور دیکھیں کتنا زیادہ 5% آپ کی سٹاک مارکیٹ گری جس پر بریکر لگا, اور پھر اس میں مارکیٹ نے ریکوری کی. اور مارکیٹ میں دیکھیں, مارکیٹ میں پہلے لوگ توقع نہیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ خطے میں سب سے جو 29% جو لگا وہ پاکستان کو لگا, دوسرے ممالک کو زیادہ. تو لیکن جو اس کا کیلکولیشن دیکھیں گے, ہماری ایکسپورٹ کا والیوم ادھر زیادہ ہے, تو اس سے پاکستان کو بڑا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو پاکستان جو ڈیپینڈ ہی کرتا ہے کہ اپنی ایکسپورٹس پر ادھر سے, کیونکہ زر مبادلہ ادھر سے ہی کماتا ہے, تو پاکستان کی اکانومی پر بھی ایک ہٹ ہوا. تو ظاہر ہے اس کے سارے اثرات سب سے پہلے جو بیرومیٹر کہلاتی سٹاک مارکیٹ ادھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی ہٹ ہوگی. تو ظاہر ہے اس کے لیے پرائم منسٹر اور جو بزنس مین ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو جا کے بات کرنا چاہیے امریکہ سے کہ جی جو اس بارے میں دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, کچھ پسماندہ ہیں ممالک, ان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے نظر ثانی کرے اپنی پالیسی میں, کیونکہ اگر ادھر کرتا ہے تو ان ممالک میں پہلے ہی بڑے مشکل حالات ہیں اکانومی کے, تو ادھر مزید جو ہے حالات خراب ہوں گے. تو پہلے ہی پاکستان کے لیے جو مسئلے ہیں تو ان میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان کو اپنے آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ بجلی کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے, ادھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا تاکہ پاکستان کو اپنی انڈسٹری کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. کیونکہ دوسرے خطے کے ممالک ہیں, ظاہر ہے ان کو بھی ان کی ڈیوٹیز کے جو ہوں گے ان کے اثرات ہوں گے, تو پاکستان کو بھی ہوگا اس کے لیے. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا, اپنی قیمتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا, تاکہ کیونکہ مارکیٹ میں وہ چیزوں کی ڈیمانڈ تو رہے گی, اور انہوں نے کسی اور ملک سے تو نہیں لینی, اگر دیکھنی بھی پڑے گی تو ان کو مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن وہ جو چیزیں ادھر سے جاتی ہیں تو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ادھر سے جاتی ہیں, تو
تو ظاہر ہے ایک چیز ہوگی، وقتی طور پر پرابلم ہوگا، لیکن اس کے لیے پاکستان کو ہر صورت میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس جگہ سے وائبل ہو سکتے ہیں، اور تاکہ انڈسٹری کو بھی، اپنی مقامی جو انڈسٹری ہیں ان کو بھی بچایا جا سکے تاکہ وہ ایکسپورٹ کرتی رہیں. اور جو صورتحال ہے اس میں دیکھنا چلے گا دوسرے ممالک کی دوسری مارکیٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور لیکن اس مارکیٹ کو بھی، کیونکہ سب سے زیادہ کنزیومر مارکیٹ ادھر ہی ہے، تو اس کو فالو کرنا پڑے گا زیادہ تاکہ ادھر. اب دیکھیں انہوں نے وفد بنایا ہے، وفد جاتا ہے کیا کرتا ہے، کس طرح بات چیت کرتا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں لگے اور ادھر مسئلے حل ہوں ہمارے. صحیح، بالکل جی. اب دیکھ رہا ہوں ٹیرف جو ہے وہ عالمی معیشت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اب اس سارے موقع پر پاکستان کیا اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے. برحال بنیادی سوال عالمی معیشت کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے، رائے آپ نے ایکسپرٹس کی جان لی. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، پنجاب اور سندھ میں نہروں کا تنازع برقرار ہے. پیپلز پارٹی نے تحفظات دور نہ کرنے پر وفاقی بجٹ میں ووٹ نہ دینے کی دھمکی دے دی ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا پیپلز پارٹی دھمکیوں سے مقاصد حاصل کر پائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ گورنمنٹ کے جو آبجیکشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں. جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے یا ایک نے ایک جو ہے وہ منظوری نہیں دے گی اسکیم کی، تب تک جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو بھی نہیں سکتی. کینال کی کنسٹرکشن شروع کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو سندھ کے عوام سراپا، جس پر حقیقی طور پر سراپا احتجاج ہو گئے. یہ جو ارسا ایکٹ پاس کیا گیا غیر آئینی طور پر مسلط کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، پانی کی ڈسٹریبیوشن میں جو خلل پڑا اس کی وجہ سے گزشتہ 32 سالوں سے سندھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. پنجاب اور سندھ کے درمیان نہروں کے معاملے پر کشیدگی ایک بار پھر عروج پر ہے. پرائم منسٹر سے محسن نقوی کی ایک ہفتے میں تیسری ملاقات نے معاملے کی حساسیت کو مزید نمایاں کر دیا. پرائم منسٹر کی جانب سے سندھ کے تحفظات کو دور کرنے کا اعلان تو سامنے آیا، مگر سوال یہ ہے کیا محض بیانات سے مسائل حل ہوں گے؟ جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تحفظات دور نہ ہوئے تو وفاقی بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. اسی سے متعلق سوال خالد آپ سے آغاز کروں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ووٹ نہ دینے کی دھمکی دی ہے پیپلز پارٹی نے، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا، مقاصد حاصل کر لے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ بڑے طویل عرصے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ان کی جو سیاست ہے، سیاسی بقا ہے، اس کو خطرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایشو پر جو ہے ایک بڑے دباؤ میں نظر آتی ہے. اور اس دباؤ کی وجہ صرف وہاں کی قوم پرست جماعتیں نہیں ہیں، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے جو نقب لگی ہے، جس میں دو پرانے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے، ڈاکٹر صفدر عباسی اور نہید خان، ان کا بھی جو ہے ایک بڑا ایک کردار اس میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو بھی جو ہے وہ تیار کر کے میدان میں لے آئے ہیں. تو اس طرح یہ اندر سے جو پیپلز پارٹی کو ایک جو اندر کا بیتی ہے، اس کا جو اس میں اس تحریک کے اندر ایک کردار ہے. پیپلز پارٹی کو جو ہے اس صورتحال نے ایک دو راہے پر جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کسی صورت بھی اس ایشو سے دستبردار نہیں ہو سکتی. اگر پیپلز پارٹی دستبردار ہوگی تو پھر ان کی سندھ کے اندر ہی جو ایک کانسٹیچوئنسی رہ چکی ہے، وہ کانسٹیچوئنسی بھی قائم جو ہے وہ نہیں رہ سکے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تنازع ہے پانی کا، یہ کوئی نیا تنازع نہیں ہے. یہ قیام پاکستان سے پہلے بھی سندھ اور پنجاب کے درمیان جو ہے یہ پانی کا تنازع رہا ہے، اور اس وقت پورے انڈیا کے ساتھ پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ تنازع ہے. اور دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ اوپر سے لداخ سے بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، اور اسی طرح دریائے کابل پر بھی افغانستان میں جو ہے وہ ڈیم بن چکا ہے، اور پانی جو ہے دریا کے اندر وہ کم ہو چکا ہے، جس وجہ سے تنازع جو ہے اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسرا، اگر آپ 1991 کا جو واٹر اکارڈ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واٹر اکارڈ کے اندر کوئی بھی کسی بھی صوبے پر نئی نہریں، نئے منصوبے بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ دریا سے سمندر میں جو ہے وہ جانا ضروری ہوگا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اب صورتحال یہ ہے کہ پانی جو ہے اس میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، اس سے یہ تنازع جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو سارا تنازع ہے، میں سمجھتا ہوں صرف پیپلز پارٹی کے لیے امتحان نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کے لیے بھی اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہیں
وہ یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ضرور اس مسئلے کا کوئی خوشگوار جو ہے وہ حل ضرور تلاش کریں. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. اصل میں یہ جو تاثر قائم ہو رہا ہے نا کہ یہ سندھ و پنجاب کا تنازع ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ میڈیا بھی یہ تاثر جو ہے وہ قائم کر رہا ہے، یہ پنجاب میں بھی اس تاثر کو حقیقت سمجھا جا رہا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے اور شاید حیرت انگیز بھی ہو کہ جو سندھ کے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ تو اس حوالے سے جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پرزور قسم کی جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم کینالز کے خلاف ہے، وہ پیپلز پارٹی کے موقف کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن سندھ کے شہری علاقوں میں آ جائیں تو شہری علاقوں میں تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کینال کا جو ایشو ہے کوئی ایشو ہے یا کینال بن جاتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ سندھ کا پانی کم ہو جائے گا یا وہ اس کے جو بہت خطرناک جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ سندھ کے اوپر پڑیں گے. تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ سندھ میں جو شہری اور دیہی میں جو تفریق ہے وہ تفریق اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مسئلے کو جو ہے وہ اجتماعی مسئلہ نہیں سمجھتے یا اجتماعی مسائل میں بھی اگر اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے مطابق جو ہے وہ رائے قائم کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے یہ تمہارا نہیں ہے. اس طرح یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو اس کو تو آپ کسی طور پہ بھی جو ہے نا دو صوبوں کا تنازع نہیں کہہ سکتے کہ دو صوبوں کا ایشو ہے. اگر آپ سندھ کے شہری علاقوں کو بھی سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ دو صوبوں کا نہیں ہے. سندھ کے دیہی علاقوں میں بہرحال جو ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے. اب اس کے اثرات جو ہے وہ صوبے پر کتنے آئیں گے، اب اس حوالے سے بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو شہری علاقوں کے عوام ہیں جو اس کینال کے حق میں جو لوگ رائے دے رہے ہیں وہ اس رائے سے متفق ہیں، اس رائے کو وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ صحیح ہے کہ بھائی اس سے جو ہے اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور ہمیں کون سا جو ہے پیپلز پارٹی نے اتنے عرصے سے جو ہے وہ پانی دیا اور جو کینال سے پانی آتا ہے دریا سندھ سے، سندھ کے حصے کا پانی ہے، اس پانی کا جو ہے وہ کتنا شیئر جو ہے وہ شہری علاقوں کو ملتا ہے. تو لوگ مختلف نوعیت کے جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ادھر اس کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم مل رہا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے آنے والا وقت اس حوالے سے مزید سخت ہو سکتا ہے. صحیح ہے. کوئکلی ناظرین بریک لے سے واپس آئیں گے. اسی سوال پہ ایاز صاحب، عامر صاحب اور الیاس صاحب کو ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کی تازہ دھمکی کام آئے گی؟ معاملات اس طرح دھمکیوں سے طے ہو پائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، مقاصد حاصل کر لے گی. کوئی بات نہیں ہے، ووٹ چھوٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ راجنیتی کا کھیل ہے. پیپلز پارٹی کو مین سٹریم میں واپس لایا جائے گا باقاعدہ طور پہ. ٹھیک گیم کھیل رہی ہے حکومت بھی اور پیپلز پارٹی بھی کہ لوگ اور نہ کیش کرا لیں، اس کو اسی طرح لیں. ہاں ایشو یہ ہے کہ جس طرح کارپوریٹ فارمنگ کے اگینسٹ کسان تنظیم میں 13 اپریل کو ہڑتال کرنے جا رہی ہیں، احتجاج کرنے جا رہی ہیں. ایک ایشو پانی کا جینون ہے کہ کمی بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ عام انتخابات سے تھوڑے دن پہلے ایک فیصلہ کیسے کر لیا گیا. اس میں صدر مملکت سے جو بھی منسوب کی گئی بات انہوں نے جب آ کے قوم سے خطاب میں یعنی مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہہ دیا کہ اس کو حل کریں، پرائم منسٹر نے بھی کہا، تو اس کے اوپر انہیں جلد از جلد بیٹھنا چاہیے بجائے اس کے کہ سیاست کو لمبا کریں. یہ کام ایسا نہیں ہے. لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں. سارے لوگ اپنے اپنا حصہ لے کے میدان میں آ گئے ہیں کہ چلو اس بہانے ہی صحیح کہ کچھ سندھ میں سرگرمی ہو جائے. یہ سیٹل ہو جانا ہے. لیکن مشترکہ مفادات کی کونسل کی میٹنگ بھی اب پرائم منسٹر کو بلا لینی چاہیے. اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یہ صوبوں کا بھی آئینی حق ہے اور عام آدمی کا بھی حق ہے کہ جس چیز پہ ایشو آ رہا ہے اس کو آپ طے کریں. یہ نہ کریں کیونکہ ابھی تو خیر پرائم منسٹر نے 10 دن 5-6 دن پاکستان سے باہر ہونا ہے. 10 تاریخ سے یا 9 تاریخ سے وہ نکل جائیں گے بیلاروس اور پھر برطانیہ. پہلے تو مجھے نہیں لگ رہا لیکن آ کے انہیں اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے تاکہ انریسٹ نہ ہو. صحیح. جی ایاز صاحب. اچھا وہ جو فیصل بات کر رہے تھے نا، فیصل یہ نہری پانی کا ایشو شہروں کا نہیں ہوتا، یہ دیہات کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے. یہ اس لیے یہ وہ تو دریا سندھ سے پانی کی سپلائی تو ہے نا. نہیں وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے لیکن جب وہ بیچارے تو اس طرح کا کوئی منصوبہ بنتا ہے ٹینکرز کے پانی لے رہے ہیں. کراچی والوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کو وہ ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ. دوسرا پیپلز پارٹی کو مشکلات صرف کامپرس جماعتوں سے نہیں، اس کا اپنا ووٹر ناراض ہوا ہوا ہے. میں آپ کو 4 اپریل کی طرف واپس لے جاتا ہوں. بلاول صاحب تقریر فرما رہے تھے اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں کینالز کے نہروں کی بات کرو.
اور بلاول صاحب کو کہنا پڑ رہا تھا کہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں، ابھی اس پہ آتا ہوں. اور جس طرح سے وہ اس ایشو کو ایڈریس کیا انہوں نے جاتے جاتے، اس پہ بھی بہت سے سوال وہاں پہ سندھ میں اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنا کمزور موقف کیوں تھا بلاول صاحب کا. جو وہاں کی کامپریس جماعتیں جس شدت کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ شدت بلاول صاحب کے اس بیان میں نظر نہیں آئی، اس تقریر میں نظر نہیں آئی. اور اسی لیے پھر زرداری صاحب کی جب طبیعت ناساز ہوئی، وہ ہسپتال گئے، تو لوگوں نے اس کو بھی سیاسی رنگ دینا شروع کیا، اور بلاول صاحب نے وہ ہلکا ہاتھ رکھ کے اس کو اور اس میں مسالہ ڈال دیا کہ لوگ شاید ٹھیک کہہ رہے تھے. پھر بلاول صاحب ایک ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے دبئی چلے گئے. یعنی کہ وہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. پہلے دن اس کو سی سی آئی میں لے جاتے، وہاں سے اپروول لے لیتے، یہ ایشو ہی نہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب فیصلے اس طرح سے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ہر فیصلہ ہم نے ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو کرنا ہے. تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو کیے گئے فیصلے وہ پائیدار نہیں ہوتے، وہ بیک فائر بھی کرتے ہیں. اس لیے پہلے دن بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں کنسنسس سے کرنے والی ہوتی ہیں. خدا کے لیے وہاں کنسنسس کر لیا کر. جی الیاس صاحب دیکھ لیں جی، بالکل اس کو جو وقتی طور پر جو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہروں کا شروع کر دیا جائے. اس میں باقاعدہ پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں دیکھنا چاہیے تھا، اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ سندھ کا جو پانی دریائے سندھ سے اگر نکالتے ہیں تو ادھر جو خدشات ہیں جو ادھر کاشتکاروں کے یا جو انٹیریئر سندھ میں، تو وہ دیکھیں وہ ان کے لیے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اس پر مشترکہ مفادات کونسل جو ہے ایک بنی ہوئی، اس میں بیٹھ کے اس پر بات چیت کی کہ کتنا پانی چاہیے. کہ یہ جو نہریں ہیں 6 نہریں نکلتی ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، یا پانی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ چیزیں ان کو سمجھا دی جاتی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات چیت کر لی جاتی. عرصہ ہے اس میں، اس کے بارے میں چیزیں جب ان کو پتا چلا تو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جب کہا، تو ابھی تک دیکھ لیں مشترکہ مفادات کونسل کا بھی نہیں ہے. ابھی 3 دفعہ محسن نقوی صاحب بھی ملاقات کر چکے ہیں جا کے پرائم منسٹر سے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ سندھ میں جو ہے اس پر پیپلز پارٹی پر پریشر ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر ہے. اس پر دیکھ رہے ہیں، اس پر نظریں نہیں چرا سکتے، کیونکہ اگر نظریں چراتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ انٹیریئر سندھ وادی ہے جہاں سے یہ ووٹ بینک ہے ان کا. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس پر جو ہے اس میں بیٹھنا پڑے گا. جو پیپلز پارٹی وہ اس پر ظاہر ہے اس کو پولیٹیکل جو مائلیج دینی ہوتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی اس پر پیچھے نہیں ہٹ سکتی. بالکل صحیح. آپ بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے، خیال رکھیے. اللہ حافظ.